बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जलील ख़ान। और सहर रमज़ान में जिस तरह आपको पता है आज 18वीं सहरी हम कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे हर दिल अज़ीज़ मेहमान होते हैं मसूद अहमद अलवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं जी और फैकल्टी मेंबर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह पता भी नहीं चल रहा और रमज़ान गुजरता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है ख़र्च कि ख़र्च का तनासुब कैसे रखना चाहिए, मतलब हमें ख़र्च कैसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक चूँकि ख़र्च करने का महीना भी है और इस लिहाज से आपका जो सवाल है वो रेलेवेंट है कि हमें ख़र्च किस तरह करना चाहिए। ख़र्च करने में एतदाल को मद्देनज़र रखना चाहिए। एतदाल ये है कि दरमियानी रास्ता ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इसमें अपनी ज़िंदगी में एक मोटा सा उसूल अगर हम वो उसको अपने सामने मद्देनज़र रखें तो आजकल जो हमारी आप कह लें ना कि 50% बीमारियां हैं उनका इलाज भी है। आजकल सबसे बड़ी बीमारी मैं और आप अगर देखें, एक न्यूट्रल होकर देखें कि भाई कौन सी बीमारी है, हर दूसरा बंदा टेंशन में मुब्तला है, हर दूसरा बंदा एक कोई ना कोई स्ट्रेस लिए हुए है, हर दूसरे से तीसरा बंदा माशी फ़िक्र के अंदर परेशान है और हर दूसरा बंदा अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अब इन बुनियादी चीज़ों के होते हुए अगर हम जायज़ा लें तो इनका इलाज एक जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और वो इलाज इतना प्यारा है कि अगर उस पर अमल करना शुरू कर दें तो आप यकीन माने कि हमारी ये बीमारियां जो है ना ख़त्म ही हो जाए। और वो है क़नाअत। और क़नाअत किस तरह करनी है? क़नाअत इस तरह करनी है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं उनमें हमने दूसरे लोगों को देखना है। मतलब हमने क्या करना है कि कुछ चीज़ों में अपने से ऊपर वालों को देखना है और कुछ चीज़ों में अपने से नीचे वालों को देखना है। नीचे वालों को तो हमने इस तरह देखना है कि यार मेरे पास तो फिर ये चीज़ है, इनके पास तो ये चीज़ भी नहीं है, इनका गुज़र बसर कैसा होता होगा। हमेशा जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना तो आपके अंदर शुक्र का मादा, आपके अंदर क़नाअत का मादा, आपके अंदर एक वो एहसास कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ नवाज रखा है, ये आपके अंदर एहसास पैदा होगा। और जब जब ये एहसास पैदा होगा आपके अंदर, आप अल्लाह के उतने ज़्यादा शुक्रगुज़ार बनेंगे और नतीजे में क्या होगा, एक ख़ास किस्म का सुकून और एक ख़ास किस्म की सेटिस्फेक्शन आपके दिल और दिमाग के अंदर रच बस जाएगी कि अल्लाह तूने मेरा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हमारे एक उस्ताद हैं, उनसे एक जुमला पूछा गया कि आप हमें ज़िंदगी में वो आसान चीज़ें बताएं कि इन पर अमल करके हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। कहने लगे कि अपनी ज़िंदगी में दो काम करो। एक काम ये करो कि तुम हर बात पे अल्लाह से मांगना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। कदम कदम पे मांगो और इतना मांगो कि तुम्हें अंदर से खुद एहसास होना शुरू हो जाए कि अल्लाह के दरबार का मेरे से बड़ा भिखारी इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं है। आप इतना अल्लाह से मांगो और इससे क्या होगा कि आप लाशऊरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतना करीब हो जाएंगे कि आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। आपको ऐसा ताल्लुक़ महसूस होगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं बैठा हुआ, अगर अकेला हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब भी मेरे पास बैठा हुआ है। ये एहसास वैसे तो हर मुसलमान को होना चाहिए लेकिन होता नहीं है ना। खलवत में, तन्हाई में ये एहसास होता नहीं है कि मैं अकेला हूँ। वो ये होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। देखें, एक चीज़ जब आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना शुरू कर देगा तब उसके करीब हो जाएगा। दूसरा, जब आदमी अपनी नेमतों को देखेगा तो उन पर शुक्र अदा करें। ये दूसरा उन्होंने उसूल बताया है। जो भी अल्लाह की नेमत है, आप घर गए, आपने देखा मेरे छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं, मेरी तरफ लपकते हुए आ रहे हैं और आपने बच्चों के इस तर्ज अमल की वजह से आपके सारे दिन की थकावट दूर हो गई। आप शुक्र अदा कर दें, या अल्लाह आपने मुझे ये नेमत दी, मैं आपका शुक्रिया अदा। गाड़ी में आप बैठने लगे, बहुत से लोग हैं उनके पास साइकिल तक नहीं है,
لیکن آپ کو اللہ نے گاڑی دی, آپ اس کا دروازہ کھولیں, آپ شکر ادا کریں, اللہ پاک آپ کا شکر ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ شکر ادا کریں گے, اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ قرآنی اصول ہے کہ آپ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ انہی نعمتوں میں اضافہ فرماتے جائیں گے. تو مانگنا ہے, اتنا مانگنا ہے کہ خود یہ احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے در کا سب سے بڑا بھکاری ہوں, اور شکر ادا کرنا ہے, اور اتنا ادا کرنا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ ادا کرتے ہوئے دل میں احساس ہو جائے کہ میں اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ. جی بالکل. میں نے جہاں تک بینگ اے اسٹوڈنٹ, یعنی اسلام کا ایک اسٹوڈنٹ, یا جس طرح چیزوں کو میں آبزرو کرتا ہوں, میرا پروفیشن بھی ایسا ہے, جیسے میرا پروڈکشن سے تعلق ہے, میں بنیادی طور پہ ایک پروڈیوسر بھی ہوں, اینکر بھی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں دو قسم کے دن ہوتے ہیں. ایک دن تو وہ ہو رہا ہوتا ہے جس طرح میرے مائنڈ میں ہے, یا جس طرح میں مائنڈ بنایا ہوا ہے, یا جس طرح میرا دل چاہتا ہے, یہ کہہ لوں گا, ساری چیزیں اسی طرح ہو رہی ہوتی ہیں. دنوں میں سے ایک دن آتا ہے جس طرح میں نے چاہا ہوتا ہے, جس طرح میں پلان کر رہا ہوتا ہوں, سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے. تب مجھے اپنا ذہن کہتا ہے کہ یار کل بھی تو وہ دن تھا کہ جب تیری کچھ وہ بھی تھی, مطلب کچھ مسٹیکس بھی تھی, لیکن وہ بھی کوالٹیز میں بدل جاتی تھیں اور تجھے انعامات ملتے جا رہے تھے. آج اگر ایسا دن آ گیا تو کیا ہوا؟ تو دو قسم کے دن ہیں, ایک دن ہے صبر کا, ایک دن ہے شکر کا. بس اس میں سے پہچان لیں حضرت انسان. میں اپنے آپ سے یہ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہوں کہ دو قسم کے دن ہیں بس. ایک دن تو نے صبر کرنا ہے, ایک دن تو نے شکر کرنا ہے. تو اس حوالے سے اس کیفیت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, اگر سارے کام انسان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں, جیسے ہم چاہ رہے ہیں, جیسے ہم پلان کر رہے ہیں, تو پھر تو ہم میں اور رب میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, اعاذنا اللہ من ذالک. یہی تو رب کی پہچان ہے کہ رب وہ کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا اس نے, اس کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. اور اسی پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کے مضبوط ارادے اور وہ اپنے ارادوں کو بدل دیں, یہیں سے انہوں نے رب کو پہچانا. پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ ریسیپی ٹائم ہے, اور ریسیپی ٹائم ہمارے لیے لے کر آتے ہیں احمد شیر صاحب. احمد شیر صاحب جو مایا ناز کوکنگ ایکسپرٹ ہیں, شیف ہیں. تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں اور کہ آج وہ ہمارے لیے کون سی مزے کی ریسیپی لے کر آئے ہیں, دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور امید ہمیشہ میری یہ ہوتی ہے, اور ہمیشہ یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. کہتے ہیں امید اچھی رکھنی چاہیے. جب آپ کی امید اچھی ہوتی ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, بہت ہیلدی, بہت مزے کا فروٹ جو کہ تقریباً ہر خاص و عام, چھوٹے بڑے, ہر کسی کو وہ پسند ہے. آم کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ پلوں کا بادشاہ ہے اور میٹھا بادشاہ ہے. آج کل پاکستان میں پچھلے سال اور اس سال جو آم کی فصل ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے, فروٹ بہت زیادہ آیا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فروٹ شاید ہمیشہ زیادہ ہوتا رہا, لیکن شاید باہر جانا کم ہوا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو آم کھانا, جو کہ چاہے وہ اچھے والا ہو, درمیانے کوالٹی کا ہو, یا پھر سپریم کوالٹی, کوئی ڈیفرنٹ کوالٹیز کے آم آپ کو اب اچھی قیمتوں میں مل رہے ہیں. شروع میں رمضان میں مہنگے ہو گئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ اب دوبارہ ریٹس اپنی طرف آ گئے, اور آم جو ہے وہ اب عام بندوں کے پاس مطلب آرام سے وہ ان کی پہنچ میں ہے, خرید سکتے ہیں. تو لہٰذا آم کو جتنا زیادہ آپ استعمال کر لیں, کیونکہ یہ بھی زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتا, کچھ ہی عرصہ اس کا فروٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں, یہی آم. لہٰذا ابھی اگر اس کو مختلف ریسیپیز میں یا ویسے ہی آپ سیلڈ میں یا پھر کسی شیک میں آپ استعمال کریں گے تو اچھی بات ہے. آج ہم مینگو سیلڈ بنائیں گے اور کریمی مینگو سیلڈ ہوگا. اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آم چاہیے ہوں گے, اگر تو آپ اپنی پوری فیملی کے لیے بنا رہے ہیں تو کم از کم آپ کو 1 کلو آم چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو کریم
ایک پیکٹ چاہیے اچھی کوالٹی کا, جو برانڈ آپ کو پسند ہو آپ وہ لیں, لیکن ایک ہے جو کہ بہت اچھا ہے, اگر آپ اس کو کریمی بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی اچھا آتا ہے, اور پھر وہ سیلڈ بھی بہت مزے کی بنتی ہیں. پھر اس میں چاہے آپ کوئی بھی فروٹ ایڈ کریں کلر خراب نہیں ہوتا, تو لہٰذا کریم آپ وہ یوز کریں جو کہ اچھی کوالٹی کی ہو. اگر تو آپ کریم نہیں کھاتے, آپ ویٹ کانشیس ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کریم آپ کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے یا آپ کو ویٹ بڑھانے میں مدد دیتا ہے, تو لہٰذا آپ پھر مت استعمال کریں کریم کو, آپ اس کو اوائڈ کریں. آپ صرف مینگو لیں اور اس میں صرف آپ نے شامل کرنا کیا ہے, آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں پودینے کے پتے, صرف خوشبو کے لیے اور رنگ کو تھوڑا سا بیک اپ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. کیوب میں کاٹنا ہے. اچھا, آم کو پہلے کاٹنا بڑا مشکل تھا کہ آم اگر آپ کاٹتے ہیں اس کے کیوب بناتے ہیں تو پرابلم ہوتی تھی. اب ایسا نہیں ہے, آپ آم کو جیسے روزانہ سبزیاں چیلتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو چیلتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ بڑے بڑے اس کے سلائس کاٹتے ہیں. اس کے بعد چاہے تو آپ فائن چاپ کریں, چاہے تو آپ اس کو کیوب میں کاٹیں, چاہے تو آپ لمبا جیسے جولین کٹنگ کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن سیلڈ کے لیے ہمیشہ جو اچھی کوالٹی کے جو کٹنگ ہے وہ کیوب کی شکل میں ہونا چاہیے. تو آم کو کیوب کی شکل میں کاٹیں گے, اور کریم میں 1 چمچ ہم براؤن شوگر ایڈ کریں گے. ہم نے شوگر اس دفعہ جو چینی ہے اس کو عموماً اوائڈ رکھا کہ ہم چینی نہیں ایڈ کریں گے, صرف براؤن شوگر ایڈ کریں گے. کریم میں اچھی طریقے سے آپ نے براؤن شوگر ایڈ کی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو مینگو ہے کیوب میں کٹے ہوئے, آپ نے اس میں وہ شامل کرنے ہیں, اور اچھے طریقے سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ریفریجریٹر میں رکھ کے آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. جب کبھی بھی آپ سیلڈ بنائیں, چاہے وہ کریم کے ساتھ ہو چاہے وہ کریم کے بغیر ہو, جیسے مرضی سیلڈ ہو, لیکن اگر آپ اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور جب ذائقہ اچھا لگتا ہے تو پھر بندہ جہاں پہ تھوڑا کھانا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ کھایا جاتا ہے. جہاں کریم کی سیلڈ کی بات آتی ہے, چاہے وہ مینگو کے ساتھ ہو چاہے وہ ڈفرینٹ فروٹس کے ساتھ ہو, کسی فروٹ کے ساتھ ہو, ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو کہ ویٹ کانشیس ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم شاید کریم والی سیلڈ کھائیں گے تو پرابلم ہوگی, ان کے لیے کہنا یہ ہے آپ کھائیں ضرور کم کوانٹٹی میں, 1 چمچ 2 چمچ جتنا کہ آپ کو لگتا ہے آپ اتنا کھائیں, لیکن کھائیں ضرور. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے, آپ کو دوسری سیلڈ استعمال کرنی چاہیے جو کہ ڈریسنگ آپ کو مختلف پروگراموں میں سکھائی بھی ہے کہ آپ اولیو آئل اور گرین اولیو کے ساتھ اور ساتھ میں ہنی کے ساتھ ڈریسنگ بنا کے آپ اس کے ساتھ استعمال کریں. وہ ڈفرینٹ فروٹ ہوتے ہیں, لیکن آم جیسے فروٹ کے ساتھ آپ کریم ہی یوز کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. آج کی ریسیپی بہت انٹرسٹنگ, بہت سمپل, لیکن بہت ہیلدی ہے اگر آپ استعمال کریں گے. اور پھر اچھا ایک چیز کی اگر آپ اس میں ایڈیشن کریں گے, لال شربت اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ڈالیں گے, ایک تو کلر آپ کو بہت اچھا لگے گا, دوسرا فلیور میں بھی آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ضرور لگے گا, تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ریسیپی آپ نے دیکھی, امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ضرور ہوگا, صرف باتیں نہیں سنی ہوں گی احمد شیر صاحب کی. تو احمد شیر ہمارے بڑے مایہ ناز جی کوکنگ ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ایک ریسیپی بتائی. اچھا, اب پروگرام میں ہم جو اس سیگمنٹ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے وہی صبر اور شکر پہ بات ہو رہی تھی, جو میں نے اپنی مثال بھی پیش کی کہ جی اس طرح کبھی کبھار ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح دل میں آ رہا ہوتا ہے وہی کام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس وقت جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے ذہن میں ایک کیلکولیشن یہ بنائی کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. کوئی نعمت آپ کو دے دی تب بھی آزمائش ہے, لے لی تب بھی آزمائش ہے. بھائی ایک درس روزانہ مل رہا ہے, ایک دن اس نے نہیں دیا نا, وہ دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے, تو کیا کہتے ہیں اس پہ. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھا سوری آپ انسان ہے, فرض کریں ہمیں ایک جگہ سے پانی ملتا ہے, ہم پانی بھرنے جاتے ہیں, کوئی گھر ہے جس میں پانی موجود ہے اور وہ ہمیں پانی, کسی ایک دن انہوں نے ہمیں انکار کر دیا, تو پھر وہ انسان جو ہے اپنا گیلن لے کے, وہ جو اس کو سنائی دے رہا ہوگا نا کہ یار یہ دیکھو یار یہ رمضان تھا اس نے مجھے پانی نہیں دیا, دیکھو یہ, تو انسان اس طرح کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان ہرس اور لالچ میں بھی اتنا آگے کہ میں نے جگہ پہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو
ایک پہاڑ دے دیا جائے، غالباً احد کی مثال دی گئی کہ اس کے برابر پہاڑ دے دیا جائے نا تو یہ جلدی سے دوسرے کا بھی دعوے دار ہو جائے گا کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. تو اس حوالے سے بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ انسان بیسیکلی اللہ رب العزت نے اس کی طبیعت کے اندر اس طرح اس کو بنایا ہے کہ انسان لالچی ہے، اس کی طبیعت کے اندر لالچ پایا جاتا ہے. اسی لیے تو جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ قناعت کے لیے ایک اصول ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دو، اس سے قناعت پیدا ہوگی اور سیٹسفیکشن پیدا ہوگی اور زندگی آسان ہو جائے گی. اب دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر آزمائش دے کر پھر انہیں آزما رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے یا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ جو اللہ کے سب سے پسندیدہ انسان ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں. اب آپ اور میں جس وقت ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے بال اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، ان بندوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی تکالیف، آزمائش، مصیبتیں آئیں، اگر یہ ہمارے اوپر آ جاتی تو خدا نخواستہ ہم نے بہہ جانا تھا، ہم نے گر جانا تھا، ہم ان کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. کسی بھی نبی کی آپ آزمائش دیکھیں، سیدنا ایوب علیہ السلام کی دیکھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دیکھیں، مطلب یہ پھولوں کا راستہ نہیں تھا. انبیاء کا درجہ تو بہت بڑا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک پھولوں کا راستہ بنا دیا ان کے لیے کہ تم نے اس کے اوپر چلنا ہے، چل کے جانا ہے اور تمہاری کامیابی ہے. اللہ پاک نے اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزماتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے تو یہاں تک سنا کہ آپ کی بات ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جو افطار ہیں وہ صرف کھجور کے ساتھ کیے، یعنی یہ کھجور ان کی خوراک ہوا کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے بھی مشکل وقت گزارا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مصائب اور مشکلات، پریشانیاں آئی ہیں اور معاشی تنگی بھی بسا اوقات آئی ہے، ہم صرف اس کو دیکھ لینا تو باقی تمام چیزوں کو ہم لوگ بھول جائیں گے. صحیح. اچھا تھوڑا سا معاش کے حوالے سے بات کر لیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا معاش وہ کیا تھا، مطلب کاروبار میں انہوں نے کیا کاروبار کیا، وہ اگر ہمارے ینگسٹرز کو تھوڑا سا پتہ چل جائے. جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پسند فرماتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا بلکہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا پروفیشن ہی تجارت تھا. اور تجارت میں اللہ رب العزت نے جو چیز بندے کو، مطلب ایک ہوتی ہے نا گاڈ گفٹڈ سکل جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو گاڈ گفٹڈ سکل انبیاء کو دی تھی انہوں نے اس کے مطابق اپنا ذریعہ روزگار جو ہے بنایا ہے. صحیح. کوئی نبی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی نبی لوہا جو ہے وہ اس کو کوٹ رہا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام، کھیتی باڑی بھی بزنس ہی ہو گیا نا، وہ بھی کیونکہ وہ کھیتی ہوتی ہے، اس سے جو اناج ہوتا ہے وہ پھر بیچتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور تو یہ جو جتنے انبیاء تھے ان کے پروفیشن تھے اور انہوں نے جو وہ گاڈ گفٹڈ سکل تھی اس کے مطابق اس کام کو کیا. اور پھر اسی طرح چلتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی مبارک میں ایک موقع ملا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزنس مین تھی بیسیکلی، لیکن وہ فیلڈ میں کام نہیں کرتی تھی. شی واز این انویسٹر، انویسٹ کیا کرتی تھی. پھر ان کے لوگ ہوتے تھے وہ آگے جو ہے نا ان کا سامان لے کر جاتے اور بیچتے اور پھر آتے. اب ان کو ایک ایسے پارٹنر کی ضرورت تھی کہ جو امین بھی ہو اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے والا بھی ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ موقع ملا تو آپ نے اس کو اویل کیا. مطلب ان کا بنیادی بزنس کیا تھا؟ وہ بھیڑ بکریاں بیچنے کا تھا یا اس طرح کیا بزنس؟ وہ تجارت تھی. تجارت یہ تھی کہ یہاں سے جو سامان تھا غلے کی صورت میں وہ سامان لے کر اناج وغیرہ وہ بھی جاتا تھا ان کا وہاں پہ مختلف ممالک میں باہر جاتا تھا، ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ سامان. آپ یوں کہیں کہ شام تک سامان جا رہا ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اسفار فرمائے، آپ کے سفر ہوئے اس سلسلے میں. اچھا، پھر اس میں جب بھی میں اپنے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں خاص کر ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ جو گاڈ گفٹڈ سکل ہے
اللہ نے جو آپ کو دماغ اور جو صلاحیت دے کر بھیجا ہے آپ اسی کے مطابق کام کریں. اپنی صلاحیت کو کسی اور جاب کی اس میں یا پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کی صلاحیت بھی زیادہ لگے گی، آپ کو کام کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور آپ اپنی زندگی میں اس کام کو انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی میں نبوی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح بتاتا ہوں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ نا جو ہاتھ سے لوگ چیزیں بناتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس وغیرہ ہاتھ سے بناتے ہیں، برتن ہو گئے اور اس قسم کی چیزیں نا، تو وہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوما، بوسہ دیا، اور اس کو مزید موٹیویٹ کیا کہ اللہ رب العزت نے جسے جو سکل دی ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. جی بالکل. ایک جملہ بھی الکاسب حبیب اللہ، یہ سننا، یہ حدیث ہے یا قرآن کے الفاظ ہیں؟ یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر اس کی تشریح بھی کیجیے. الکاسب حبیب اللہ، یہ بیسیکلی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اسی کی مزدور کے حوالے سے، محنت کی کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اب آپ دیکھیں اس بندے کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑا کر دیا؟ اللہ کا یہ دوست ہے. مطلب رسول اللہ موٹیویٹ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عام سے بندے کو کہ تم اگر رزق حلال کے لیے اتنی مشقت کر رہے ہو، دھوڑ دھوپ، گرمی، مشقت، پسینہ، تانے، بسا اوقات مشکلات، بسا اوقات آپ نے کام کیا اور اس کا آپ کو معاوضہ نہیں ملا، اور آپ رزق حلال کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو ان کو چھوٹا نہ سمجھنا. الکاسب حبیب اللہ، یہ جو محنت کر رہا ہے اس محنت سے کمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ کا دوست ہے. اور اللہ کے حقیقی دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ان کی چوکھٹیں ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. دیکھ کر بول ابو بکر عمر طیبہ میں، دیکھ کر بول ابو بکر عمر طیبہ میں، دوش سرکار پہ شبیر بڑا سجتا ہے، دوش سرکار پہ شبیر بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی
بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی قسمت ہو تو پھر بولے بڑا سجتا ہے، ایسی قسمت ہو تو پھر بولے بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے، سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق بڑا سجتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے، جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و شبر، جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و شبر، پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے، پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنی۔ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور بات چیت چل رہی تھی نعت رسول مقبول سے پہلے القاسب حبیب اللہ یعنی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے ہم کاروبار میں بھی ذکر کر رہے تھے، انبیاء کرام کا آپ نے ذکر کیا، اور میں نے خصوصاً جو میرا کویشچن تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر بندے کو یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، تو اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، شاید وہ کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں، اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کیسی تھی؟ اور زندگی کے جو ہماری مختلف موڑ آتے ہیں، ان مطلب جہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کر ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کبھی ہم نے مڑ کے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس موقع کے حوالے سے کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ایک ایفیلیشن، ایک محبت، ایک تعلق، ایک ربط ہے، روحانی طور پہ وہ قائم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس تعلق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس بندے کے لیے اپنی اولاد اور تمام لوگوں، والدین، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ اس کے لیے پسندیدہ اور محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ غیر جانبدار ہو کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہیں یا اپنے والدین، اپنی اولاد اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں۔ اگر یہ تعلقات عزیز ہیں تو پھر ہمیں از سر نو اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر کمی ہے اور ہر بندہ اپنی کمی کو جانتا ہے، پھر اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور جب مطالعہ کرے گا، ان کی مشکلات کو دیکھے گا، یقین مانے عبدالجلیل بھائی کہ جس وقت انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، اور کس طرح خیر خواہ ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے والدین رات کو 2 بجے 3 بجے اٹھ کے انہوں نے ہمارے بستر کو تو صاف کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر کبھی اس طرح رو کر گڑ گڑا کر نہیں مانگا ہوگا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے ان پہر کو اٹھ کے اپنی تھکاوٹ دن کی لے کر رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر روئے ہیں، میرے لیے روئے ہیں، آپ کے لیے روئے ہیں، ہمارے معزز جو سامعین کرام ہیں ان کے لیے روئے ہیں، اپنے ہر امتی کے لیے روئے ہیں، اور اس قدر روئے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس رونے پہ، اس تھکاوٹ، اس مشقت پہ دیکھ کے ترس آ گیا، آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے، سوج گئے، اور اللہ رب العزت کو جبرائیل امین کو بھیجنا پڑا، اور جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ بس کیجئے، اللہ سے یہ حالت نہیں دیکھی جا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، ہم تو صرف رمضان کے یہ روزے رکھتے ہیں، اور کچھ یہ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اور سب کچھ دیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کی زندگی میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے، فرشتوں سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں، یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ کر لیتے، دعا مانگ لیتے، تو کیا کچھ ان کو نہ مل سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے خود مثال بن کے ہمیں سکھایا کہ دیکھو، مطلب دونوں جہانوں کا سردار، اور ان کی زندگی ایسی، اور ان کو لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، جب یہ دنیا بنائی ہے تو پھر کیا چیز کی کمی ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو اس امت کا اور ہمارا بہت زیادہ خیال تھا، اور یہ ہم ان کو کتنے زیادہ عزیز تھے کہ جب دنیا سے رحلت کرنے کا موقع بھی تھا تو فرشتے کو کہا نا کہ جی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، بالکل میری بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو یہ وہ ہستی ہے جی جن کی وساطت سے یہ دنیا بنی، اور وہ مثال ہمارے لیے قائم کر کے گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت پروگرام میں جی وقت ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے سیگمنٹ کا، ہیلتھ سیگمنٹ کا، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سجاد خان صاحب۔ آئیے ڈاکٹر سجاد خان صاحب کا یہ ہیلتھ سیگمنٹ دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی آپ دعائیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں اچھے پروگرام تاکہ آپ لوگوں کی صحت اچھی اور گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو اپنی بیماری سے متعلق جو ہے وہ آگاہی ملتی رہے، اور کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بیماری آپ کو خدا نخواستہ لاحق ہو تو اپنے مستند ڈاکٹر سے جو ہے اس کا رابطہ آپ نے کر کے میڈیکیشن کرنی ہے، نہ کہ آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں اور اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کے کہیں جی کہ ہمیں یہ بیماری ہوگی ہے، وہ ہمیں میڈیسن دے دیں۔ وہ بیچارہ خود کسی کی میٹرک کی سند فیل پہ وہ کام کر رہا ہے، تو وہ کیسے ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ تو انفارچونیٹ ہمارے ملک میں بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، رکشے والا بھی ڈاکٹر ہے، ٹانگا بان بھی ڈاکٹر ہے، ٹیکسی والا بھی ڈاکٹر ہے۔ ٹیکسی والے سے بات کر لیں گے میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، تو وہ کہے گا چھوڑیں جی آپ پرانے فقیر کے پاس چلے جائیں، اس فقیر کے پاس چلے جائیں، پیر کے پاس چلے جائیں۔
تو بیماری ہے, قرآن پاک کی آیات میں بہت زیادہ شفا ہے, یہ تو آپ اپنے پیر خود بن سکتے ہیں, لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو ریگولر بیس پہ قرآن پاک کی ہر آیات جو ہے وہ شفا ہے, آپ اس کو پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ صورتوں میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. سورہ فاتحہ جو ہے اگر یہی 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے اگر آپ لوگ پی لیں تو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے. چاروں کل کو پڑھ کے پھونک مار لیں, آیت الکرسی کو پڑھ کے پھونک مار لیں, تو آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں جو ہے وہ رہتے ہیں. آج بات کریں گے ہم اس پروگرام میں گردے اور پتے کی پتھریوں کے سے متعلق کہ وہ لوگ جو گردے اور پتے کی پتھریوں ہونے کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں وہ کیسے اپنے روزوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کمر میں درد ہے اور آپ یہ سمجھ لیں یہ گردوں کا درد ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں کہ اگر آپ کے یورین میں برننگ آ رہی ہے تو پھر پتھریاں جو ہے گردے میں آپ کے ممکن ہو سکتی ہے, یا UTI بھی یورین ٹریک انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا سب سے اچھا حل ہوتا ہے کہ آپ ایک الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس سے ڈیفائن کر لیں کہ آپ کو گردے میں پتھریاں ہیں یا پتے میں پتھریاں ہیں, تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے اور گیسز بنتی ہیں بہت زیادہ, اور وہ سارا دن جو ہے وہ تنگ پڑتے ہیں, ان کا وضو نہیں ٹھہرتا. تو اسلام میں تو جائز ہے, اگر آپ کا وضو نہیں ٹھہرتا تو آپ ایک دفعہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے بار بار وضو کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک بیماری کی شکل جب صورت اختیار کر جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو پیشاب میں بہت دیر برننگ سٹارٹ میں یا مڈل میں یا اینڈ میں رہتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بوتھ سائڈز کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ اگر ہو جائے, اگر اس میں سٹونز ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ لازمی کروانا ہے. اور بعض سائلنٹ سٹونز جو ہیں وہ گردے اور پتے میں کئی سال جو ہے وہ انسان کے رہتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. پھر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو ٹریٹ جو ہے وہ کر سکیں. عموماً گردے کی پتھریاں جو ہیں وہ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جس کو دینے سے نکل جاتی ہیں, یا پانی کا انٹیک زیادہ کرنے سے نکل جاتی ہے, گنے کا رس پینے سے نکل جاتی ہیں. کچی لسی جسے ہم دودھ اور پانی کو مکس کر کے بناتے ہیں, اگر یہ ہم ایک جگ پی لیں تو سحر اور افطار کے درمیان جو ٹائم ہو, جو آپ کی گردے کی پتھریاں بعض دفعہ اس سے بھی جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. ریگولر بیس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چھلی ہم کھاتے ہیں, بھٹا جسے ہم کہتے ہیں, اس کے بال اگر ابال کے پی لیے جائیں, 4 چھلی کے بال آپ 4 کلو پانی میں ابال لیں, جب وہ آدھا 2 کلو رہ جائے تو اس کو آپ سحر اور افطار میں جو ہے وہ پیتے رہیں. گردوں کے بہت سارے امراض ٹھیک ہو جائیں گے. ڈیٹاکسیفیکیشن جو اندر فاسد مادے آپ کے رہ جاتے ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. ہم چھلی کے بال تو لے کے نہیں آتے, ادھر ہی پھینک دیتے ہیں, حالانکہ اس کی بہت زیادہ افادیت ہے. یہ گردے کی پتھریاں توڑ کے جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے. تو سمپل ہے کہ آپ اتنے بڑے آپریشن سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں, آپ کو اتنی بڑی تکلیف سے یہ چھلی کے بال جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں. تو ریگولر بیس پہ آپ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ریگولر بیس پہ آج کل چھلی اویلیبل ہے, اس کے بال گھر میں سٹاک کر لیں, مگر روزانہ تازہ بالوں کا پانی جو ہے وہ آپ نکالیں گے. اس سے جن لوگوں کو یورک ایسڈ ہے اس پانی سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, جوڑوں کے درد میں بھی فرق پڑے گا. بہت زیادہ فائدہ ہے چھلی کے بالوں کا, آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر پتے کی پتھری آپ کو سائز میں بڑی ہے, وہ تنگ نہیں کر رہی اور سائلنٹ پتے کی پتھری ہے, تو اس کو بھی آپ صبح نہار منہ ایکسٹرا ورجن جو ہے اولیو آئل اگر آپ لیمو کے ساتھ پینا شروع کر دیں سحری سے پہلے, 1 چمچ بڑا ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل لے کے اس میں آدھا لیمو سکیز کر لیں, اور یہ روزانہ جو ہے وہ آپ اگر پینا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ جو پتے کی پتھری اندر ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اندر ہی پانی بننا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ افطار کے ٹائم 3 انجیر پانی میں بھگو دیں, سحری ہونے سے پہلے وہ 3 انجیر کھائیں, یہ بھی پتے کی پتھری کو بہت جلد جو ہے وہ ڈائلوٹ کر دیتی ہے. تو یہ بڑی بیماری سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. آپریٹ کرائیں گے تو پھر یہ کہ آپ کو لازماً اس کا پتا ہی آپ کو نکالنا پڑے گا. میں چھوٹے چھوٹے سے حل آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کو اس کو فائدہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو کوشش آپریشن تو ایک حل آپ کے پاس موجود ہے کہ آج ہاسپٹل جائیں, اس شام آپ کا آپریشن ہو جائے گا, کل آپ گھر آ جائیں گے. اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بند کیا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سرجن بھی ہمیں پھر ویسا بند نہیں کر سکتا. تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کر لیں
اور صاफ़ सुथरा जो है वो इंटेक करें तो ये बीमारियों से हम जो है वो बच सकते हैं। और गुर्दे और पित्ते में अगर आपकी तकलीफ़ नहीं ज़्यादा तो फिर आप अपने रोज़े जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और गुर्दे के पथरी वाली कोशिश करें कि 10 से 12 गिलास जो है वो इफ्तारी से सहर तक जो है वो पानी पिएं। और डायरेटिक फ्रूट जो है खरबूज़ा भी गुर्दे और पित्ते की पथरियों को निकालता है। आप खरबूज़ा और तरबूज़ का इस्तेमाल करें, खीरा इस्तेमाल करें, खाएं उसको। ये आप लोगों को जो है वो जितने डायरेटिक फल और सब्ज़ियां हैं ये दोनों पित्ते और गुर्दे के लिए जो है वो बहुत बेहतर हैं। अगर पेट में बहुत शदीद दर्द आपके रहता है तो ज़रूर आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि ये पित्ते में पथरी होने की निशानी होती है। लोग इसको जो है वो पेट का दर्द समझ के इसका क्योर कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ज़रूर अगर आपकी एज 40 है और फैटी हैं आप तो फिर ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। पित्ते में आपके जो है वो पथरियाँ हो सकती हैं। ये छोटी सी आगाही मैंने आज आपको देने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। हेल्थ सेगमेंट आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा डॉक्टर साहब की बातों से। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मसूद अहमद अलवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। बातचीत हमारी चल रही थी जी उसवा हसना पर, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे थे। और हमारा आज रमज़ान है 18वां रमज़ान है। आहिस्ता आहिस्ता हम आखिरी अशरे की तरफ जा रहे हैं और पता भी नहीं चला ये रमज़ान गुज़र गया। तो इस बाबरकत महीने में जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है, क्या नसीहत करेंगे हमारे यंगस्टर्स को कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमें इस्लाम ने बहुत सी चीज़ें हमें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, और वो जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं उनके लिए एक टाइम फ्रेम है, एक मखसूस और मुकर्रर वक्त है कि आपने इस वक्त में कर ली तो कबूल हो गई, इस वक्त के बाद में करेंगे हो तो जाएंगी, लेकिन उनका वो दर्जा नहीं है। नमाज में भी ऐसा है, हर नमाज का एक वक्त मुकर्रर है, नमाज उसी में पढ़नी है। रोज़ा जो है मुकर्रर वक्त से शुरू होकर मुकर्रर वक्त में ख़त्म हो रहा है। जैसे क्वालिटी हम देखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ कि जी ये इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये चीज़ लो क्वालिटी की है, तो फिर इबादत में भी तो हमें उस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और ये जो चीज़ है ना कि आपको एक टाइम के अंदर मुक़य्यद किया जा रहा है, यही तो वो चीज़ है जो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रही है कि आपने अपने आप को टाइम के मुताबिक मैनेज करना है, अपनी जो मसरूफियात हैं उनको भी टाइम के मुताबिक मैनेज करना है। और यही रमज़ानुल मुबारक के जो तमाम अमाल हैं, आप देखते जाएं सीक्वेंस में आपको नज़र आएगा कि हर चीज़ जो है वो एक तो टाइम के मुताबिक है, दूसरा आपको इसमें ये नज़र आएगा कि आसानी से मुश्किल की तरफ है। पहले अशरे में चीज़ें कम है करने की, सिर्फ तरावी है और रोज़ा है। फिर आप दूसरे अशरे में आते हैं, जैसे ही आप तीसरे अशरे में दाखिल होते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। एतिकाफ़ आ जाता है, लैलतुल क़द्र आ जाती है, लैलतुल जायज़ा आ जाती है, आपकी जो रूटीन है वो मज़ीद टफ होती चली। तो इससे हमें जो सबक मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हमने टाइम को मैनेज करना है। और जो अभी अशरा आने वाला है उसमें चूँकि मामलात ये इबादात ज़्यादा हैं तो उनके लिए कमर बस्ता होना है, और जितना कमर बस्ता और मोटिवेट होकर हम इस अशरे में दाखिल होंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपनी जो इबादात हैं इन्हें मार्ग से कर भी पाएंगे और ज़्यादा उसमें हमारी प्रोग्रेस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगी। जज़ाकल्लाह सर, आप आए, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपका साथ रहेगा इंशाअल्लाह, और इसी तरह की मालूमाती बातें हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।